ओबेसिटी को लेकर जब हम बात करते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाकर जुड़ती है डायबिटीज़ से। दुनिया के अंदर हर 9 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है। हर 5 सेकंड पे दुनिया में एक शख्स डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मर जाता है। क्या किसी का दुबला होना या किसी का मोटा होना उसका अपना फैसला हो सकता है? मोटापा एक बीमारी है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर। डायबिटीज़ और मोटापा किसी हद तक एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जितने लोगों को डायबिटीज़ है, जो तकरीबन 3.5 करोड़ बनती है, उसमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापा या ओबेसिटी सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि ये दीगर बीमारियों का सबब भी है, और इसकी वजह से ख़ासकर जो डायबिटीज़ है उसका मर्ज़ तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में जो स्टैट्स हैं उसको लेकर माहिरीन तशवीश का शिकार हैं कि आने वाले सालों में ये जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनमें और भी ज़्यादा इजाफ़ा मुतवक्के है। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक के रूह रवां डॉक्टर तनवीर राजी अहमद साहब को। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ओबेसिटी को लेकर जब हम बात करते हैं तो ओबेसिटी इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाकर जुड़ती है डायबिटीज़ से। तकरीबन मैं 2018 से अपने सारे काम छोड़ छाड़ के सिर्फ डायबिटीज़ और ओबेसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ पाकिस्तान के अंदर तो टॉप पर है, और सर्जरी के ज़रिए बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा नई खबर होती है कि डायबिटीज़ का इलाज ऑपरेशन से भी हो सकता है, जबकि आज के दौर में ये हकीकत है। तो पूरी तवज्जो अब इसकी ऊपर है कि डायबिटीज़ और मोटापे का इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए किया जाए और उससे निजात दिलाई जाए। डॉक्टर ओबेसिटी क्लिनिक दरअसल उसी की एक कड़ी है, और उसने जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, चाहे वो नॉन इन्वेजिव हो या इन्वेजिव हो, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव जो ट्रीटमेंट होता है इसका क्या ताल्लुक है इस पूरे सिनेरियो में? अच्छा देखें, हर बीमारी को आप स्ट्रेटिफाई करते हैं या करते हैं कि बीमारी कम है, दरमियानी है या ज़्यादा है या सीवियर है। तो इसी तरह ये काम मोटापे के साथ भी होता है। तो अगर किसी का मोटापा सीवियर हो या मोटापा सीवियर से कुछ कम हो, लेकिन उसके साथ मोटापे से जुड़ी बीमारियां हो, तो उसका इलाज ऑपरेशन के ज़रिए किया जाता है, ताकि उससे मोटापा भी ख़त्म हो और उससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनकी कॉम्प्लिकेशन से, उनके नुकसानात से बचा जा सके, और उसके लिए जो बहुत सारी दवाइयाँ ली जाती हैं उनसे जान छुट सके। डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हुआ कि हम इस नहज पे पहुंच गए कि हम तीसरा वो मुल्क बन गए कि जिसमें ज़ियाबतीस के मरीज़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है, और माहिरीन तशवीश में है कि 2050 तक शायद इसका इतना बुरा हाल हो जाए कि इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाए। कहाँ से आपको लगता है कि गलती शुरू हुई? कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं और अब हम इस दलदल में कैसे धंसते चले जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले जो है ना, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया के अंदर हर 9 में से एक शख्स को डायबिटीज़ है। हर 5 सेकंड पे दुनिया में एक शख्स डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मर जाता है। दुनिया में डायबिटीज़ बढ़ने की शरह में हम नंबर 1 है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितने लोगों को डायबिटीज़ है, जो तकरीबन 3.5 करोड़ बनती है, उसमें से आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। अच्छा। तो इस वजह से इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में एक मुश्किल काम है। डायबिटीज़ होने की जो वजह है, एग्जैक्ट तो पता नहीं कह सकते क्या है, लेकिन एक बात तय है कि हमारी जो जेनेटिक्स है, हुँ। जो हमारी जीनियाती साख्त है, उसके अंदर डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। अच्छा। ठीक है, जो जितने भी मुल्क हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाए जाते हैं या माली तौर पे बहुत आसूदा नहीं है, तो हर 5 में से 4 डायबिटिक्स जो हैं दुनिया में, वो इन मुल्कों में रहते हैं। तो उसकी वजह हमारी जीनियाती साख्त है, हमारा खाना-पीना है, हमारे रहने का स्टाइल है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब ये मसला तो है कि है, अब बजाय इसके पीछे देखने के, इस पे भी काम होना चाहिए कि डायबिटीज़ की प्रिवेंशन क्या है। जी। इस पे काम होने की ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो कि डायबिटीज़ हमारे यहाँ कॉमन है। हम बिल्कुल। इसकी जो है डायग्नोसिस करें और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा, क्योंकि हमने शुरू में भी ज़िक्र किया कि मोटापा ही वो वजह है कि जिसकी वजह से लोग दीगर बीमारियों के शिकार होते हैं। तो मोटापे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या किसी का दुबला होना या किसी का मोटा होना उसका अपना फ़ैसला हो सकता है? मोटापा एक बीमारी है, जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है। ठीक है, मोटापा कोई कसूर नहीं है, बाज़ार में नहीं मिलता। आप अपनी मर्ज़ी से मोटे नहीं हो सकते, आप अपनी मर्ज़ी से दुबले नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल।
تو یہ ہے کیا، جسم کے اندر جب نقصان دہ چربی جمع ہو جاتی ہے، ایک تو وہ جو جلد کے نیچے ہے، جس کے اوپر لوگ تبصرے کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تانے دے رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک وہ چربی ہے جو کہ آپ کے اعضاء میں ہے، جو کہ جگر میں ہے، آنتوں میں ہے، دل میں ہے، خون کی نالیوں میں ہے، جو بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اب جو موٹاپے کی جو دو دھاری تلواری اس طرح بنتی ہے کہ موٹاپے کے ساتھ جو نیکسٹ جڑی ہوئی بیماری ہے وہ ڈائبٹیز ہے۔ بالکل۔ آپ کسی بھی ڈائبٹیز کی کلینک میں چلے جائیں تو 80% لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ تو ڈائبٹیز اور موٹاپا کسی حد تک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کچھ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی ڈائبٹیز کی وجہ ان کا موٹاپا ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو اگر آپ موٹاپے کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ڈائبٹیز کنٹرول میں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائبٹیز سے جڑی بیماریاں بھی بہت ساری ہیں۔ صحیح۔ بلڈ پریشر ہے، انفرٹیلٹی یا بانجھ پن ہے، مردوں میں سیکسول ڈسفنکشن ہے جس سے اچھا۔ خاندان خراب ہوتے ہیں، وزن زیادہ ہونے سے آرتھرائٹس ہوتا ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے یعنی جیسے دل کا دورہ پڑنا، فالج یا اسٹروک ہے۔ تو اوکے۔ موٹاپا اور ڈائبٹیز کی جو مین پرابلم ہے وہ یہ کہ یہ آپ کے زندگی کے سال کم کر دیتا ہے، آپ اپنی عمر تک نہیں پہنچ پاتے۔ ڈائبٹیز کی جو مین کمپلیکیشن ہے وہ ایک جیسے ڈائلسس لوگ کرواتے ہیں، کڈنی جی۔ فیل ڈائبٹیز سے ہوتی ہے، پاؤں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں السر کی وجہ سے، بینائی چلی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور اکثر ہارٹ اٹیک ڈائبٹکس کے اندر سائلنٹ ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے دل میں درد ہوتا ہے لیکن چونکہ ان کی نروز یا اعصاب خراب ہو چکے ہوتے ہیں ہوں۔ تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ درد جو اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے، وہ درد انہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا اور وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے مر جاتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز کی ایک لمبی کمپلیکیشنز ہیں۔ میل فیمیل دونوں میں انفرٹیلٹی کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا موٹاپا دونوں کو متاثر کرتا ہے بچے پیدا کرنے میں کہیں نہ کہیں، یا ان کی صلاحیت میں کمی آتی ہے اس موٹاپے کی وجہ سے ہی؟ جی بالکل صحیح بات ہے کہ ڈائبٹیز یا موٹاپا جو ہے، اچھا ان دونوں بیماریوں کو ملا کے ڈائبیسٹی بھی کہتے ہیں، اچھا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کسی حد تک، ڈائبیسٹی اوبیسٹی سے مل گیا، اوکے۔ اوبیسٹی اور ڈائبٹیز کا ملا کے۔ تو یہ مردوں کی بھی کو بھی متاثر کرتا ہے، ان کی فرٹیلیٹی کو یا اولاد پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، اور عورتوں جی۔ کی بھی متاثر کرتا ہے۔ تو اگر عورتوں میں بات کی جائے تو جیسے ہارمونز کا مسئلہ یا پی سی اوز ہوتا ہے، جو کہ جب جسم میں انسولین کے خلاف مزاحمت، پہلے تو یہ دیکھیں گے انسولین ریزسٹنس کیا چیز ہوتی ہے۔ بالکل۔ جسم کے اندر انسولین کے خلاف ایک مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک درخت کا تنا ہے، اس سے جو شاخیں نکل رہی ہیں اس کے اندر نمبر 1 ڈائبٹیز ہو گئی، بالکل۔ نمبر 2 اوبیسٹی ہو گئی، ٹھیک ہے، نمبر 3 ایکنی ہے، چہروں پہ جو دھبے ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں، فیٹی لیور ڈیزیز ہوتی ہے، خراٹوں کا مسئلہ یا سلیپ ایپنیا۔ تو یہ سب جو ہے ایک درخت کی مختلف شاخیں ہیں، انہی میں سے ایک بڑی شاخ جو انفرٹیلٹی کی ہے۔ تو اگر آپ عورتوں میں لگائیں تو موٹاپا اٹ سیلف، وزن زیادہ ہونا، عورتوں کے حمل یعنی ماں بننے کی صلاحیت کو ختم کرتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ کہ اس میں پی سی اوز یا ہارمونز کی بیماری ہو جاتی ہے، جس کے اندر پیریڈس یا ماہواری ریگولر ہو جاتی ہے، رنگ ڈارک ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، چہرے پہ بال نکلتے لگتے ہیں، یعنی عورتوں میں ذرا مردانہ فیچرز آنے لگتے ہیں۔ ہوں۔ تو اووریز کے اندر سسٹ یا کچھ چھالے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اس کے نتیجے میں جو ڈیلیوری ہوتی ہے، جو پریگننسی ہوتی ہے، جو زچگی میں کمپلیکیشنز یا مسائل ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مردوں کے اندر چونکہ ڈائبٹیز اعصاب کو بھی متاثر کرتی ہے، تو اس طرح بالکل۔ مردوں کی جو جنسی صلاحیت ہے وہ ڈائبٹیز میں اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے۔ موٹاپا جسم کے ہر حصے کو متاثر کرتا ہے، تو آپ کی چاہے وہ پروفیشنل لائف ہو، ہوں۔ سوشل لائف ہو، ٹھیک ہے نا، آپ کی میریڈ لائف ہو، آپ کو ٹرانسپورٹ ہو، آپ کی سیلف ہائیجین ہو، اپنے آپ کی صفائی کرنا ہو، تو موٹاپا اور ڈائبٹیز ان تمام چیزوں کو خراب کرتی ہے۔ یہ بھی بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ اور زیادہ موو کرو، چلو ویٹ لاس ہو جائے گا، تو موٹاپے کے کیا کیا لیولز ہیں، کہ اگر کیا اس کو انیشلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا اگر ایک شخص نہیں کنٹرول کر پایا، اس کو جینیٹک ہے، تو آگے اس کو کس طرح سے ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ کیا پرٹیکولر ایکسرسائزز ہیں، کیا روٹینز ہیں جن کو فالو کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے موٹاپے کو یا تو انیشیل لیول پہ ہم کنٹرول کر لیں؟ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے
دبلے پتلے لوگ ہوتے ہیں ان کی تون نکلی ہوئی ہوتی ہے، مطلب تھوڑا سا پیٹ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ انیشیلی اس کو بالکل توجہ نہیں دیتے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا شکار ہوتے ہیں، یا نہیں بھی ہوتے تو سم ہاؤ ان کی پرسنالٹی میں جو ہے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے جس سے لوگ ان کو ٹوکتے بھی ہیں۔ تو اس طرح کے جو سینیریوز سامنے آتے ہیں تو کیا موٹاپے کے بھی لیولز ہوتے ہیں؟ جی ہاں، موٹاپے کو یا بہت ساری تقریباً ساری بیماریوں کو آپ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ہلکی ہے، ہوں، درمیانی ہے یا بہت سیویئر ہے۔ صحیح، اسی طرح ایک عام موٹاپے کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو موٹاپے کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ دیکھیں وزن کا تعلق قد سے ہوتا ہے۔ تو وزن اور قد کے تناسب کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پہ ہم طے کرتے ہیں کہ کس کو کتنا موٹاپا ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، اس کو ایسے کہتے ہیں کہ نارمل وزن ہے۔ پھر کسی کوئی اوور ویٹ ہوتا ہے جس کا وزن جو ہے نارمل سے زیادہ ہوتا ہے، اسے ہم بیماری نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، وزن جب اس سے زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ موٹاپے میں داخل ہو گئے تو کلاس 1، کلاس 2 اور کلاس 3 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر صحیح، کلاس 3 سے بہت زیادہ موٹاپا ہوتا ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اسی طرح اس کا علاج بھی اس تقسیم کے تحت ہوتا ہے۔ کوئی بالکل، اوور ویٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈائٹ، ایکسرسائز، لائف اسٹائل چینج سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اچھا لائف اسٹائل جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کی صحت بالکل صحیح ہے تو کیا اس کو اپنا لائف اسٹائل خراب کر لینا چاہیے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، صحت مند کھانا پینا، روٹین، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ تو لائف اسٹائل موٹاپے کے لیے بھی چاہیے اور ڈائبٹیز کے لیے بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے میں کاربوہائیڈریٹس کی یا نشاستے کی جو مقدار ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ اچھا، شکر تو آپ یہ چینی ایک بہت بڑا زہر ہے۔ آج لوگ چینی کی ایڈکشن سے جتنا مر رہے ہیں یا صحت کا نقصان کر رہے ہیں وہ اسموکنگ سے نہیں کر رہے، اور چینی کی ایڈکشن جو ہے وہ بڑوں اور بچوں ہر ایک کو افیکٹ کر رہی ہے، جبکہ اسموکنگ صرف بڑوں کو افیکٹ کرتی ہے بائی اچھا، اینڈ لارج۔ ایک دوسری چیز یہ کہ کھانے پینے کے اندر آپ کو جو الٹرا پروسیس فوڈ یعنی وہ کھانا جس کے اندر ضرورت سے زیادہ یا اس کو چٹپٹا بنانے کے لیے اس میں زیادہ نمک یا شوگر ایڈ کی جا رہی ہے، اس کو پروسیس فوڈ کہتے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پروسیس فوڈ سے جان چھڑانا، تو یہ تو غذا ہو گئی۔ دوسرا، روزانہ کسی نہ کسی لیول کی ورزش کرنا ضروری ہے۔ ہوں، اور تیسری چیز جو بہت نیگلیکٹڈ ہے وہ سلیپ ہائیجین ہے، وقت اوکے، پہ سونا اور وقت پہ اٹھنا۔ تو جو ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ جو ڈیمنشیا یعنی بھولنے کی بیماری، ہارٹ ڈیزیز، وقت سے پہلے مر جانا اور کم عمری میں بیماریوں کا ہونا، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ نیند کا صحیح نہ ہونا ہے۔ اچھا، تو ایک پراپر نیند، نیند کا انٹیک کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال ہاں، میں؟ تو نیند جو ہے نا وہ جسم کا ریپیئر ٹائم ہے۔ اوکے، تو باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کلاک رکھی ہے، ہارمونز بھی اس کلاک یا اس گھڑی کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیسٹوسٹرون جو مردانہ ہارمون، جو مسلز کا ہارمون ہے، عورتوں میں بھی ہوتا ہے، ہوں، اس کی ہائیسٹ مقدار ہوتی ہے صبح کے وقت اور لویسٹ مقدار ہوتی ہے شام کے وقت۔ ٹھیک ہے، گڈ، لائف اسٹائل کے بعد موٹاپے میں اگر کسی کو کلاس 1 اوبیسٹی ہے تو اس ہوں، کا علاج عموماً ہم آپریشن سے نہیں کرتے بلکہ دواؤں سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلاس 2 اوبیسٹی ہے، کلاس 2 اوبیسٹی کا علاج آپریشن سے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا وزن وقت کے ساتھ بڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو ہوں، پتہ ہے ان لوگوں کو ڈائبٹیز اور موٹاپے کی کمپلیکیشنز ہونی ہی ہونی ہے، تو اس کے انتظار کرنے سے پہلے آپ ان کا آپریشن کرتے ہیں تاکہ ان کی ڈائبٹیز اور موٹاپا ختم ہو سکے۔ بالکل، بیریاٹرک یا میٹابولک سرجری سے 80% لوگوں کی دوا انسولن ختم ہو جاتی ہے اور ان کا HbA1c یا ڈائبٹیز ان کی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو کلاس 3 اوبیسٹی ہوتی ہے ان کا علاج آپریشن ہی ہے، کیونکہ جتنی اوبیسٹی بڑھتی جائے گی ہوں، اتنا ہی زندگی کو رسک بھی بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی سبسکرائب کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اوزیمپک کا آپ نے خود ذکر کر دیا، میں آپ سے سوال یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا سائیڈ افیکٹس ہیں، اور اس پہ بہت بات بھی ہو رہی ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ اوزیمپک کو لے کے بات ہو رہی ہے، سائیڈ افیکٹس کیا ہیں اس کے، اور اس کے علاوہ کہ کیا ہے یہ چیز ہے کیا، یہ کیوں یہ سامنے کیوں آئی؟ ہم انسولین کی بات کرتے تھے پہلے ایک زمانے میں، اب ہم اس طرف بڑھ گئے، یہ چیزیں آ رہی ہیں اور اس کے ایکسپیریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ اثر انداز ہو ہی نہیں رہی، تو یہ تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بھی بتائیں کہ یہ ہے کیا ایکچولی، یہ دوائیاں یہ کہاں سے آئیں اور کس طریقے سے یہ علاج میں معاون ثابت ہو رہی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ان کا یعنی ہائپ ہے، تو اس ہیں؟ کا جی، مطلب ہے کہ پرابلم اتنا بڑا ہے، ہوں، تبھی تو اس کے علاج کے اوپر اتنی زیادہ لوگوں کو معلومات ہیں۔ بالکل، تو موٹاپا اور ڈائبٹیز دونوں ہی ایک کامن بیماری ہیں۔ یہ دوائیں جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہارمونز ہیں جو کہ جسم کے اندر خود بھی پروڈیوس ہوتے ہیں، صحیح، تو یہ آپ کی بھوک کو کم کرتے ہیں، اوکے،
ٹھیک ہے، اور دماغ کا وہ حصہ جو کہ سٹائٹی اور ہنگر کو، یعنی بھوک کو اور پیٹ بھرے ہونے کو کنٹرول کرتا ہے، ان سے یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. صحیح. تو اس طریقے سے یہ وزن کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دوائیں انیشلی ڈائبٹیز کے لیے بنی تھیں، اب یہ موٹاپے اور بہت ساری بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں ہم. جو کہ موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ تو ان دواؤں کی خاص بات ہے. ہم. دوسری بات ہے کہ موٹاپے کا بہت زیادہ علاج ہے نہیں، تو جو دوائیں ہیں وہ تھوڑی سی ہیں. ہم. تو ان دواؤں کا پاپولر ہو جانا مطلب کامن سی بات ہے. اور بالکل. دوائیں آگے اور بھی آئیں گی ہم. جو موٹاپے کے اندر کے علاج کے اندر اور زیادہ مددگار ہوں گی. تو یہ پروسیس نیچرل تو نہ ہوا نا کہ اگر میں کسی کی بھوک مار دوں اور اس سے کہوں کہ اب تم جو ہو وہ دبلے ہو جاؤ گے، تو وہ تو الٹیمیٹلی ہو ہی جانا ہے. اگر وہ ذہنی طور پہ، تو شاید یہی اس کا سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہوگا. دیکھیں اس کے سائیڈ افیکٹس میں تو مینلی جیسے جو کامن ہے اس کے اندر نوزیا ہے کہ متلی ہونا یا تیزابیت، جلن ہونا یا پیٹ کا پھولا ہوا محسوس ہونا. لیکن یہ دوائیں جو ہیں بہت ہلکے ڈوز میں دی جاتی ہیں اور ڈوز آہستہ آہستہ بڑھایا جاتا ہے، ہم. ٹھیک ہے، تاکہ آپ ان سائیڈ افیکٹس کے عادی ہوتے جائیں. بالکل صحیح. اور دوا بتحاشا دوائیں جو آپ ہمیشہ لیتے ہیں، تو یہ دوائیں بھی آپ کو ساری زندگی لینی پڑتی ہیں. فطری اور غیر فطری، نیچرل اور ان نیچرل، تو ہم. دیکھیں جو علاج ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ ان نیچرل ہے، تو پھر تو آپ کوئی بھی علاج نہیں کریں. بات صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کو بچہ پیدا کرنے کا طریقہ، رستہ، صلاحیت دی ہے. اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ آپریشن کرتے ہیں، جس کو آپریشن کرتے ہیں، سیزیرین سیکشن سیزیرین پہ کہتے ہیں. جاتے ہیں. بالکل. تو آپ کہہ دیں کہ یہ تو غیر فطری ہے، لیکن علاج تو علاج ہے، اور یہ مریض کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے. بالکل درست. ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں جو کچھ ہماری بزرگ خواتین ہیں یا بزرگ ہمارے حضرات ہیں، وہ اب سوشل میڈیا پہ بہت ریلائی کرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ، اگر ان کو بہت، ابھی ان کو شوگر کی شروعات ہوئی نہیں ہے، ان کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو شوگر ہو سکتی ہے یا ہو سکتا ہے ہو جائے گی، تو وہ فوراً جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس سے بچا جا سکے. تو ان کو کچھ ٹوٹکے، کچھ دیسی باتیں بھی مل جاتی ہیں. ان کو کوئی بتا رہا ہوتا ہے فلاں چیز میں فلاں چیز ملا کے پی لو تو ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمیں یہ اوتھینٹک انفارمیشن کہاں ملے گی؟ لیکن کسی بھی قسم کی انفارمیشن یوٹیوب سے بغیر اس کا سورس دیکھے لینا تو عقل مندی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے، نہ انٹرنیٹ سے لینا، کہ اس پہ تو کوئی بھی جا کے کچھ بھی بول سکتا ہے. تو مختلف دنیا کے سائنسی ادارے ہیں، لیکن اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ انفارمیشن ہماری زبان میں نہیں ہے. تو ہم نے بھی ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک کے حوالے سے یہ چیز شروع کی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز بنائیں یا ایسی چیزیں بنائیں جو عام فہم زبان میں ہو، میڈیکل زبان میں نہ ہو، عام بالکل فہم ٹھیک. زبان میں ہو، اردو میں ہو یا ہماری علاقائی زبانوں میں ہو. اس کے اندر صحیح انفارمیشن لینے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ وہ سائنٹیفک بیسڈ ہو، اس کے پیچھے کوئی سائنسی تحقیق ہو. اور اگر آپ ڈائبٹیز کے بارے میں جو آپ نے کہا، بڑی عمر کے لوگ، دیکھیں ڈائبٹیز اب بڑی عمر کی بیماری نہیں رہی. ہاں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اب بچوں کو ڈائبٹیز ہے، ٹین ایجز کے اندر ینگ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، جن کا ہم آپریشن کرتے ہیں ڈائبٹیز سے نجات کے لیے. بالکل. تو انفارمیشن تو آپ کو اتھینٹک جگہ سے لینی چاہیے. اور اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا وزن صحیح رہے، کھانا پینا آپ کا صحیح رہے، تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچیں. ڈائبٹیز جس طریقے سے، جس تیزی سے پھیل رہی ہے اور جتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ بچہ بھی ڈائبٹیز کا شکار ہے، تو کیا اس کی بھی کوئی ٹائم لائن مقرر ہونی چاہیے کہ سال میں کم از کم ایک مرتبہ شوگر کا ٹیسٹ کرا لیا جائے؟ یا ماہرین کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کتنے وقت بعد اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنا احتساب کیا جائے کہ مجھے یہ پرابلم ہو سکتی ہے، کولیسٹرول چیک کرا لوں، ڈائبٹیز چیک کرا لوں کہیں؟ کیونکہ دبلا شخص ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کو شاید یہ بیماری ہوگی بھی. آپ نے کہا کہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو کیا کوئی ایک ٹائم لائن مقرر کی جا سکتی ہے کہ بھائی 6 مہینے کے اندر اندر ایک مرتبہ شوگر کا ٹیسٹ ضرور کرا لو؟ دیکھیں کوئی بھی گائیڈ لائن دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی کاسٹ بھی دیکھی جاتی ہے نا، کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی پہ اس کی کیا کاسٹ آئے گی. بالکل. تو اس طرح کی کوئی قومی گائیڈ لائن میرے علم میں تو نہیں ہے. بالکل لیکن صحیح. ایک آسان سی کامن سینس کی بات ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کی عمر 40 سال سے اوپر ہے، تو آپ کو تقریباً ہر 6 مہینے بعد اپنی ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح. جن عورتوں کو حمل کے دوران ڈائبٹیز رہی ہے ان کو ڈائبٹیز ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، تو انہیں بھی اپنی ڈائبٹیز ریگولر چیک مطلب اس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. صحیح. اور کولیسٹرول کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے، تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ اس کے کم ہونے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. بیریٹک سرجری کے حوالے سے بتائیے گا. یہ جو ٹرم اچانک جو ہے بہت زیادہ عام ہو گئی ہے اور اب لوگ اس طرف متوجہ بھی ہوئے ہیں، لوگ اس کو کروانے بھی لگے ہیں.
یہ ہے کیا؟ جو لوگ نہیں جانتے ان کو اگر آپ بتا پائیں کہ کس طریقے سے اس کا پروسیجر سر انجام دیا جاتا ہے، کیسا عمل ہے، کوئی خطرناک تو نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں لوگ آپریشن کو لے کے سب سے بڑا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ آپریشن تھیٹر میں جانا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ ایک نارمل سٹی اسکین ایم آر آئی کرانے میں اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اس مشین میں جانا پڑے گا. تو یہ سرجری کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں بیریاٹرک سرجری کوئی نئی چیز نہیں ہے، 1950 سے ہو رہی ہے. اچھا. تو یہ آپریشن کے ذریعے موٹاپے کا اور بیماریوں کے علاج ہے. اسی لیے اس کا اب نیا نام میٹابولک سرجری ہے، کیونکہ صحیح. یہ موٹاپے کا بھی علاج کرتی ہے اور بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے. اور اس کو یہ پہلے کھول کے کی جاتی تھی، جسے چیرا لگا کے کہتے ہیں ہوں کرنا، ہوں. ابھی سوراخوں کے ذریعے کی جاتی ہے. اچھا. تو یہ آپریشن تقریباً 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، جیسے پتے کی پتھری کا آپریشن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ہوتا ہے، سوراخوں کے ذریعے کیمرہ ڈال کے. اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ معدے کا ایک حصہ جو ہے وہ کاٹ کے باہر نکال لیتے ہیں، یا اس کے اور آپریشنز بھی ہوتے ہیں جس میں آپ معدے کو جسم سے کوئی چیز باہر نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ہوں. معدے سے ایک چھوٹا معدہ بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ آنت جوڑ دیتے ہیں. اچھا. تو پہلا آپریشن جو ہوتا ہے اسے سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں، کیونکہ سلیو کا مطلب آستین. تو آپ ایک بلون جیسے معدے کو ایک آستین کی شکل دے دیتے ہیں. ہوتا اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بلکہ اس آپریشن کے ذریعے ہارمونز کے اندر تبدیلی آتی ہے، جس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے، اور جو کھانا جسم میں آ رہا ہے ہوں. جسم اس کو چربی میں بدل کے اسٹور نہیں کیا جا رہا. اچھا. تو یہ ہارمونل چینج ہے جس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تبھی تو تیسرے چوتھے دن ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے. جو دوسرا آپریشن ہوتا ہے جسے بائی پاس آپریشن کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کھانے کا رستہ بدل دیتے ہیں. تو اچھا. کھانے کا رستہ جب آپ تھوڑا سا بدلتے ہیں تو اس سے پھر جسم میں پازیٹیو ہارمونز بڑھتے ہیں، ہوں. تو وزن بھی کم ہوتا ہے. 80% لوگوں میں ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے، تقریباً 75% لوگوں میں بلڈ پریشر کی دوائیں بند ہو جاتی ہیں. تقریباً جن عورتوں کو بچیوں کو ہارمون کا مسئلہ ہے، تقریباً 100% خواتین میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ جو ہے جو خراٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سلیپ ایپنیا جسے کہتے ہیں، وہ بھی وہ ختم ہو جائے 90% گا. لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے. جو لوگ اس کی مشین استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں رہتی. بہت سارے لوگ زبردست. جنہیں ارلی ٹو ماڈریٹ یعنی بہت کم یا درمیانی درجے کا گھٹنے کا آرتھرائٹس ہوتا ہے، ہوں ہوں. انہیں گھٹنا بدلوانے کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا. یا آپ نے فیٹی لیور ڈیزیز یا جگر میں چربی جمع ہو جانا سنا ہوگا، وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. تو اوکے. لیور کی جو پیونکاری یا ٹرانسپلانٹ ہے، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اب موٹاپا بن چکا ہے اور بننے جا رہا ہے. تو اس کو بھی آپ روک لیتے ہیں، اس کی روک تھام کر لیتے ہیں. اس کی ریکوری میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو اس میں مریض کو ہسپتال میں 1 دن رہنا پڑتا ہے، صحیح. اور عموماً لوگ چوتھے پانچویں دن اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں. اچھا. اور اس کے اندر وزن جو ہے وہ 1.5 سال تک کم ہوتا رہتا ہے. یہ روبوٹک سائڈ پہ بھی جا رہا ہے اب یا؟ دیکھیے کوئی بھی آپریشن جو ہے نا وہ روبوٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، صرف ٹھیک ہے. بیریاٹرک سرجری نہیں، کوئی بھی آپریشن روبوٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے اور اس کی کاسٹ کتنی ہے. اس کا خرچہ ایک اگر عام انسان اپنے ذہن میں رکھے تو کتنا ہوگا ایک اگر ایک وہ بیریٹک سرجری کرواتا ہے؟ صحیح فیسلٹیز کے ساتھ جو ہے نا یعنی پراپر فیسلٹیز کے اندر اس کا خرچہ تقریباً 6 لاکھ روپے سے لے کے 8 لاکھ روپے تک کا آتا ہے. ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیں رقم تو کم نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ آگے آنے والی پوری زندگی کے اوپر ہے. تو بالکل کاسٹ ایسے کو ہی. اس تناظر میں لینا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. دوسری بات یہ کہ صرف موٹاپے کا نہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں جن کے اوپر اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے، اس کی پریونشن اس سے ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. 13 مختلف طرح کے کینسرز ہیں جو موٹاپے کے لوگوں میں عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اچھا. اس کی پریونشن ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس مرتبہ جو ڈائبٹیز کا دن ہے اس کے اندر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے، اس کی جو تھیم ہے وہ تو ویل بینگ کے اوپر ہی ہے، ڈائبٹیز اینڈ ویل بینگ. لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس میں اگر آپ مزید ڈگ کریں اس کو تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آپ کا ورک پلیس ہے اس کے اندر آپ کے لائف سٹائل پہ اس مرتبہ بات کی جا رہی ہے. تو ورک پلیس پہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، تو شاید اس لیے اس پہ بات کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. تو ہم کیا خرابی کر رہے ہیں؟ مطلب میں ورک پلیس سے ہٹا بھی دوں تو ہمارے روز مرہ کے جو لائف سٹائل ہیں، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے کہ کیا ایک اچھا لائف سٹائل ہم اپنا سکتے ہیں کہ جس سے ہم ان چیزوں کا شکار ہو ہی نہ کہ ہم اس نہج پہ پہنچیں کہ ہمیں علاج کرانا پڑے. دیکھیے ورک پلیس کے اوپر تو جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ پورا دن بیٹھے ہوئے، تو ورک بہت ساری جو بڑے ادارے ہیں ان کے اندر کام کی جگہ پہ بھی ایکسرسائز کے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ وہیں پہ ایکسرسائز کریں. بالکل. اسی طرح ہیلدی فوڈ جو ہے وہ لائف اسٹائل کے حساب سے جو آپ نے بات کی نا، کھانے کی جگہ پہ باہر سے کھانا منگا لیا، غلط چیزیں کھا لی، کامن ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے سیناریو میں یہی ہو سکتا ہے
کہ آپ ورک پلیس پہ اگر کام کر رہے ہیں تو اس کے بیچ میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ چہل قدمی کر لیں، کئی بار بالکل. کر لیں تھوڑی بہت، کھانا گھر سے لے کر جائیں، صحت مند کھانا کھائیں. تو آپ یہ ورک پلیس پہ کر سکتے ہیں تاکہ وزن کم ہوگا، ڈائبٹیز کم ہوگی. اچھا، جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، وہ اب تھوڑا سا خود اویئر تو ہونا شروع ہیں. کچھ ایک ایسا حصہ ہے ینگسٹرز کا جو بالکل اویئر نہیں ہوا، کچھ ایسا ہے کہ وہ اتنا اویئر ہو گیا ہے کہ وہ اب اس نے چینی کٹ کر دی ہے. مطلب وہ اپنی چائے میں چینی شامل نہیں کر رہا، وہ اپنی روزمرہ زندگی سے شوگر کا انٹیک ختم کر رہا ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چینی کا تعلق ہے ڈائبٹیز سے؟ چینی کھانے سے جو ہے نا، یعنی شوگر لینے سے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. شوگر، یہ کاربوہائیڈریٹس ہماری غذا کا بہت بڑا حصہ ہیں، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو اگر کوئی چائے میں چینی نہیں لے رہا تو بہت اچھا کر رہا ہے. صحیح ہے. اگر کھانے میں وہ میٹھے کو کٹ ڈاؤن کر رہا ہے یا نہیں لے رہا تو بہت اچھا کر رہا ہے. اس سے موٹاپے میں بھی سے فائدہ ہوگا، ڈائبٹیز میں بھی فائدہ، اوور آل اس کا ہیلتھ اچھی ہوگی تو صحیح. بیماریاں نہیں ہوں گی. اینڈ واٹ اباؤٹ سافٹ ڈرنکس، جو ہمارے یہاں ایک عام ہو گیا کھانے کے بعد لازمی سافٹ ڈرنکس پینی ہے؟ بس سافٹ ڈرنک تو کسی کو نہیں پینی چاہیے نا. ایک ایسی آپ ڈرنک پئیں جس میں 10 چمچے شکر ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نقصان، انتہائی نقصان دہ یہ. آپ کے مائنڈ سیٹ کا کتنا رول ہوتا ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں؟ آبویسلی کہ ہم جب تک خود طے نہیں کریں کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے یا اس مرض سے ہمیں چھٹکارا پانا ہے، تب تک شاید ہم اس کا علاج بھی کرانے نہیں جائیں گے، شاید ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نہیں. تو کتنا آپ کے دماغ کی ایک پختگی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر جو ذمہ داری مینلی تو وہ گورنمنٹ کی اور اسٹیک ہولڈرز جو ادارے ہیں ان کی ہیں. ایک بالکل فرد صحیح. تو اپنے حد تک کر سکتا ہے، ادارے جو ہیں وہ پورے ملک کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور انڈیویجولی تو دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ دیکھ لیں کہ اب بیماریاں کم عمری میں آ رہی ہیں. بالکل تو جب تک آپ کا کھانا پینا، آپ کی ورزش، آپ کی نیند صحیح نہیں ہوگی، آپ بیماریوں میں گھرتے چلے جائیں گے اور بالکل. کم عمری میں گھرتے چلے جائیں گے. ہوں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب اپنی صحت پہ توجہ آج نہیں دیں گے تو اس کا نقصان کل اٹھائیں گے. صحیح. اگر آج نہیں بھی اٹھا رہے تو کل اٹھائیں گے. کل اٹھائیں گے. تو اپنی صحت اچھی رکھیں، آپ بیماریوں سے پاک رہیں گے. صحیح. اور ڈاکٹر، اوبیسٹی کلینک کس طریقے سے لوگوں کو اویئر کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہم جیسے یہ اب کیا کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ہم ویڈیوز بناتے ہیں. ہمارا مین فوکس یہ ہے میرا کہ کام اردو زبان میں ہو، عام زبان میں ہو، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. بالکل درست. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. میڈیکل جارگن میں باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگوں کی، وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آئیں گی صرف. اور دوسری بات یہ کہ ہم سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرتے ہیں کہ یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سے لوگوں، ٹک ٹاک، اس سے لوگوں کو پہنچا جائے، ان کو ان کی صحت کے اوپر یا اس کے علاج کے اوپر توجہ دی جائے. ہمارا سلوگن پاکستان کے حساب سے ہی فائٹنگ ڈائبٹیز ہے، کہ بالکل صحیح. ڈائبٹیز کو لڑنا، اس سے بچنا اور اس کا وقت پہ علاج کرنا، یہ واحد طریقہ ہے جس سے ہماری صحت کا جو خرچہ ہے اس کو کم کیا جا سکے اور لوگوں کی صحت بہتر بنائی جا سکے. بہتر. ڈاکٹر صاحب، کافی سارے سوالات ہم نے پوچھ لیے، آلموسٹ ساری سرجری کے بارے میں بھی بات کر لی. کوئی ایسی چیز جو ہم سے رہ گئی ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ وہ پیغام ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچنا چاہیے، تو اگر آپ وہ شیئر کر سکیں کہ وہ کسی بھی صورت، کس طریقے سے وہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ ڈائبٹیز سے لڑ سکتے ہیں، کس طریقے سے جس طرح میں اور آپ بیٹھ کر اس پیغام کو عام کر رہے ہیں وہ اس پیغام کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ ٹریٹمنٹ پر بات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ جو ٹیبوز ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں. تو اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں جو ہم اس پوری کانورزیشن میں نہ کر سکے. دیکھیں، موٹاپا اور ڈائبٹیز یا کوئی بھی بیماری جو ہے نا، اس کے گرد ایک ٹیبو ہے. لوگ اس پہ بات نہیں کرتے یا لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، باڈی شیمنگ کرتے ہیں. اسی طرح اس کے علاج کے اوپر بھی آپ لوگوں کو شیم کرتے ہیں. کیا خود سے نہیں کیا، کیا فائدہ ہوا؟ خود سے کرتے تو بات تھی، جیسے آپ نے غیر فطری طریقے سے کیا. تو دیکھیں، ہمارا رویہ درست ہونے کی ضرورت ہے، جس کے اندر ہم بیماری کو بیماری سمجھیں، لوگوں کو اس کے اوپر قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان کی مدد کریں کہ وہ اس کا علاج کریں. بالکل صحیح. اور جب لوگ اس کا علاج کرنے پہ تیار ہوں تو آپ ان کا سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں پینلائز کریں، آپ ان کو تانے دیں اس کا کہ آپ نے یہ کیا وہ کیا. تو جو ٹیبو اور اسٹگما ہے اراؤنڈ اوبیسٹی، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کے علاج کے بارے میں اسٹگما ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر تنویر رازی احمد صاحب، جو کہ ہمیں اوبیسٹی اور خاص طور پر ڈائبٹیز جو اوبیسٹی سے جڑی ہوئی ہے
اس سے منسلک جتنے بھی سوالات تھے ان کا انہوں نے ہمیں جواب دیا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو رہ بھی گئی ہوں گی، امید ہے کسی اگلے پروگرام میں ہم اس کے جوابات بھی ان سے لیں گے، لیکن بہت ساری باتیں واضح تھیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے سب سے پہلے اپنے لائف سٹائل کو بدل کے، سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر کے آپ بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی قابو پا سکتے ہیں، لیکن اگر دیر ہو چکی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اس سے اگلے لیول پہ کہیں چلے گئے ہیں، تو اس میں جو ہم نے کچھ جوابات حاصل کیے ہیں اس کو آپ اپنا کے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جانے لگے ہیں تو آپ ڈاکٹر اوبیسٹی کلینک سے رابطہ کر کے اس طرح کے تمام مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اگلے کسی اور پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔